सबका शुक्रिया। आज मैं ज़रा ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ज़रा कम्बैटिव मूड में हूँ, तो सोच समझ के मुझे सवाल करना। एक इशू है, कल से मैं इस पे बात करना चाहता था, मौखर करनी पड़ी दो वजूहात से। एक तो पीएम हाउस में मेरी मीटिंग्स जारी थी, वो कुछ लेट हो गई। एक और इशू भी था, जिसकी मैं अभी वजाहत करूंगा। आज एक ही इशू पे बोलेंगे, उसके बाद आपके सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ब्रीफ हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मगर आपके सवालात लंबे हो जाते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के कमीशन की रिपोर्ट मैंने अखबारात के जरिए पढ़ी। आपके मिर्च मिसालों के साथ रई की कसर इस बात से पूरी हो गई कि कुछ मेरे खैरखा, जिनको अपने बहुत सारे इमराज लाहक थे, सियासी और गैर सियासी, कि उनके पेट में जो कुछ उन्होंने पिछले कई सालों से खाया था उस हवाले से मरोड़ उठ रहे थे, उनको मौका मिल गया। मैं चूंकि कानूनी पहलू से आगाह नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, तो मुझे एक बात यह समझ नहीं आई कि हमारा मौक़िफ़ सामने आए बगैर एक रिपोर्ट, एक वन साइडेड रिपोर्ट किस तरह सामने आ गई। उसमें सिर्फ ऑफिशियल नहीं, पर्सनल इल्ज़ामात भी लगाए गए। मसलन मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा रंज हुआ, मैंने आपके अखबारों में दूसरे दिन पढ़ा कि वज़ीर दाखिला ने गलत बयानी की। मैं हमेशा आपके सामने कहता हूं कि मैं इंतहाई गुनाहगार इंसान हूं, कोशिश करता हूं कि सही रास्ते पे चलूं, मगर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ज़ाती मसले में भी गलत बयानी नहीं करता। तो मुझे इस किस्म का इल्ज़ाम सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म की चीज़ सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली सामने आए। सुप्रीम कोर्ट तो एक मकाम सुकून है, मकाम साया है, मकाम इंसाफ है। वहां तो मुजरिम को भी बहुत खुले दिल से मौका फराहम किया जाता अपनी सफाई का, बोलने का, उसे इज्जत से पेश आया जाता है। उसको मुजरिम उस वक्त तक मुजरिम नहीं कहा जाता जब तक उसके खिलाफ केस मुकम्मल ना हो जाए एविडेंस की बुनियाद पे। तो ये कैसे हुआ कि मुझ पे पर्सनल इल्जामात लग गए और मेरा मौक़िफ़ ही नहीं लिया गया। मैं अब तकरीबन 35 साल हो गए हैं सियासत में, बहुत से फैसले आला अदालतों के, छोटे अदालतों के, पॉलिटिकली मेरा कोई ज़ाती तो अल्लाह ताला के करम से कोई एफआईआर नहीं मेरे खिलाफ हुआ, पॉलिटिकल या ऑफिशियल मेरे खिलाफ आए। रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने, अगर वो मेरे खिलाफ भी आए या मेरी मिनिस्ट्री के खिलाफ आए या मेरी हुकूमत के खिलाफ आए, मैंने खंदा पेशानी से उन्हें कबूल किया। यही बुनियाद है जमहूरियत की। मगर ये जो पिछले 2 दिनों से मीडिया के जरिए मेरी बैशिंग हो रही है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की बैशिंग हो रही है, हुकूमत की बैशिंग हो रही है, और वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो रही है, मुझे इससे बड़ी सख्त तशवीश थी, दुख भी था। मैं फौरी तौर पर इसका जवाब देना चाहता था, मगर दूसरी वजह लेट होने की,
کہ ایک تو کچھ چیزیں اس رپورٹ میں سامنے آئی ہیں جو کوٹ کی گئیں. میں اس کا دوسرا رخ بھی سپریم کورٹ کے سامنے بھی, کیونکہ سپریم کورٹ نے 3 ہفتے کی مہلت دے دی, اور 3 ہفتے میں کچھ بول نہیں سکوں گا کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے یہ سب جوڈسٹ ہے, اور جو میرے خیر خواہ ہیں ان کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. آج شاید کسی کو احساس نہیں ہے کہ اس ملک کی سیکیورٹی انتہائی سینسٹیو ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے ایسے سوالات اور اس کے بعد اس پہ اظہار خیال جو کیا گیا ہے, چلیں مجھے نقصان تو قابل برداشت ہے, اس ملک کے سیکیورٹی کو, اس کے سیکیورٹی پلان کو, دہشت گردی کے خلاف جنگ کو, جو نقصان یہ آئندہ 3 ہفتے میں ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. تو میں اس بات پہ بضد تھا, مجھے کسی نے نہیں کہا, میں بضد تھا کہ میں کل ہی جو دوسرا رخ ہے وہ اب 3 ہفتے تو شاید انتظار نہیں ہو سکتا, میں سپریم کورٹ, قابل احترام سپریم کورٹ کے سامنے رکھوں گا اور قوم کے سامنے بھی رکھوں گا. آج کچھ میڈیا میں رپورٹس آئیں, وزیر اعظم نے نہیں, میں خود کل وزیر اعظم کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر میری اظہار خیال سے حکومت کو تھوڑی بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے, امبیرسمنٹ اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ ایک جج نے لکھی ہے, تو میں استعفیٰ دے کے ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کس لیے, یہ تو میرے لیے ناقابل قبول ہے. سو کل سے لے کر آج تک یہی مسئلہ رہا کہ میں جو دوسرا رخ ہے, میں نے اپنے ڈیفنس کا بھی اور جو دوسرا رخ ہے وہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا, کیونکہ اب بہت ہو چکا. میں ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے یہ انتہائی حساس ہے, اور بدقسمتی یہ ہے, میں یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں بہت سارے کلیمنٹس نکل آتے ہیں, جہاں ناکامی ہوتی ہے وہ میری ذمہ داری یا میری وزارت کی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود وزارت داخلہ پر بالخصوص اور حکومت پر بالعموم ڈالی جاتی ہے. میں اس پہ بھی جواب نہیں دیتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں, اور میں نے ہمیشہ اس بات کو ملوز خاطر رکھا ہے کہ اس جدوجہد میں, اس لڑائی میں, اس جنگ میں دہشت گردوں کے خلاف جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سول ملٹری کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن. دوسرا سیاسی کنسنسس. تو میں نے بادل ناخواستہ اپنے اوپر الزامات بھی اور اپنی منسٹری پر بھی, کارکردگی پر بھی, اور میں نے جواب نہیں دیا. اب مجھے موقع ملا ہے, اب میں ہر پلیٹ فارم سے اب میں وضاحت کروں گا. آج نہیں مگر آئندہ چند دنوں میں سپریم کورٹ میں بھی اپنا اور وزارت داخلہ کا موقف پیش کروں گا ایک ایک کر کے. میں پارلیمنٹ میں بھی, مجھے کل بتایا کہ تحریک التوا نہیں, جتنی مرضی طریقے لے آئیں, میں 5 دفعہ نیشنل ایکشن پلان کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر چکا ہوں, اور آپ میں سے اکثر گواہ ہیں کہ کسی نے آگے سے پھر کوئی جواب نہیں دیا. پھر کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ نیکٹا جب میرے حصے میں آیا تو وہ ایک اسلام آباد میں کرائے کے مکان میں تھا جس کے 6 مہینے کرایہ بھی نہیں دیا گیا تھا لاکھوں کے حساب سے. ادھر جو افسر تھے, جوائنٹ سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری, وہ آپس میں لڑتے تھے اور ان کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف FIR پولیس رپورٹس درج تھیں. آج نیکٹا کی کیا پوزیشن ہے؟ پچھلے 2.5 سالوں میں 7,774 انٹیلیجنس ایکسرپٹس کوآرڈینیشن صوبوں سے, سیکیورٹی اداروں سے, FC سے, رینجز سے شیئر ہوئی ہیں, جس میں بہت بڑی پریمپٹیو کارکردگی ہوئی. 20,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں.
نیشنل ایکشن پلان، جس نے نیشنل ایکشن پلان پڑھا ہی نہیں ہے وہ نیشنل ایکشن پلان پہ اظہار خیال کرتا ہے. ایک عجیب تماشا بن گیا ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان منسٹری آف انٹیریئر کے متعلق 4 ہیں نقطے، وہ اس پہ سب سے زیادہ کام ہوا. میں پڑھ کے سناؤں گا بھی آپ. باقی جو کام کوآرڈینیشن کا تھا وہ میں بھی کر رہا ہوں، اب جنرل ناصر جنجوعہ بھی کر رہے ہیں، یہ آن گوئنگ ہے. مگر اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے کہوں گا. مگر پہلے چونکہ یہ پریس کی زینت بن چکا ہے تو سب سے پہلے اس ایشو کے حوالے سے مجھے سب سے پہلے تب پتہ چلا جب یہاں پنجاب ہاؤس کے باہر کوئی خط دے کے گیا. وہ خط مجھ تک پہنچا. اس میں لکھا تھا کہ آپ کو کوئٹہ کے کمیشن کے حوالے سے 5 سوالوں کے جواب دینے. میں نے سمجھا یہ جعلی ہے. میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ بھئی میں تو پنجاب ہاؤس میں نہیں رہتا، میرا آفیشیل ایڈریس یا منسٹری آف انٹیریئر ہے یا میرا گھر ہے، تو یہ پنجاب ہاؤس میں کون دے کے گیا ہے؟ تو ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، سپریم کورٹ سے آیا ہے، وہ پرائیویٹ سیکرٹری ہیں جج صاحب کے، وہ دے کے گئے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. اس کے بعد 2 دن بعد مجھے منسٹری کی طرف سے بھی، منسٹری کے ایڈریس پہ بھی وہ خط آ گیا. 5 سوال آئے. میرا لینا دینا اس کمیشن سے ان 5 سوالات پہ ذرا سن لیں. پہلا سوال، کمیشن ہے کوئٹہ انسیڈنٹ پہ، باقی فیصلہ آپ کر لیں. آپ اہل سنت والجماعت کے وفد جس کی قیادت مولانا لدھیانوی کر رہے تھے کیوں ملے؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا، انگریزی میں دیا، میں اس کی اردو. یہ بات درست نہیں ہے، میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے نہیں ملا. دوسرا سوال، اہل سنت والجماعت کو جلسہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ میں نے جواب دیا، جلسوں اسلام آباد میں جلسوں کی اجازت دینا یا نہ دینا میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ضلعی انتظامیہ کا دائرہ کار ہے. میں نے جب آن انکوائری میرے استفسار پر بتایا گیا کہ نہ تو اہل سنت والجماعت نے ایسی کوئی اجازت مانگی اور نہ انہیں کوئی ایسی اجازت دی گئی. یہ ضلعی انتظامیہ نے آن ریکارڈ مجھے جواب دیا. تیسرا، بحیثیت وزیر داخلہ آپ نیکٹا ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں. یہ ثبوت ملا ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہی کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ میں نے اس پہ بھی کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس 31 دسمبر 2014 کو ہوا. بعد ازاں اجلاس کے انعقاد میں تعطل آنے کی وجہ یہ ہے کہ نیکٹا ایکٹ قانون کے تحت ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نیکٹا کے بورڈ آف گورننس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے یا مطلب بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہو تو اس کو امپلیمنٹ کرانے، یہ میں گزٹ آف پاکستان بھی لایا ہوں، یا ان امور کی انجام دہی ہے جو بورڈ آف گورننس ان کے ذمہ کرے. چونکہ بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہی نہیں ہوا اس لیے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں بلائی جا سکتی. سوال نمبر 4، یہ ثابت ہوا کہ بورڈ آف گورننس کا اجلاس کبھی نہیں ہوا، کیوں؟ میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ سوال وزیر اعظم آفس سے متعلقہ ہے. 5واں، وزارت داخلہ میں سیکرٹری داخلہ کے علاوہ اسپیشل سیکرٹری بھی ہیں. اسپیشل سیکرٹری کیوں تعینات؟ میں نے اس پہ کہا اسپیشل سیکرٹری کی تعیناتی قانون کے مطابق، اس میں قانون کی واضح گنجائش ہے. عام طور پر ان وزارتوں میں، یہ میں آپ سامنے پڑھ بھی دوں گا، ان وزارتوں میں کی جاتی ہے جہاں کام زیادہ ہو. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اسپیشل سیکرٹری کی تعیناتی عمل میں آئی. وزارت داخلہ وہ واحد وزارت نہیں جہاں اسپیشل سیکرٹری کی تعیناتی ہو.
روایتی طور پر اور ماضی میں وزارت خارجہ، وزارت خزانہ، وزارت قانون و انصاف، وزارت داخلہ اور دوسرے وزارتوں میں بھی اسپیشل سیکرٹری تعینات رہے ہیں یا اس وقت بھی موجود ہیں۔ اسپیشل سیکرٹری کو سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی نوعیت ہر وزارت میں مختلف ہے۔ وزارت داخلہ میں خصوصی ٹاسک اسپیشل سیکرٹری کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس کی ہم نے پھر تفصیل دی۔ اس کا جواب آیا۔ آپ نے اپنے جواب میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات سے انکار کیا ہے، جبکہ اخباری رپورٹ سے اس بات کا ثبوت ہے، ثبوت آپ کا ثبوت ہے، آپ نے جو کچھ لکھا اور کیا کہ 21 اکتوبر 2016 کو یہ میٹنگ ہوئی، جس کی 22 اکتوبر 2016 کو دیگر تصاویر کے ساتھ آپ کی اشاعت ہوئی۔ ہم نے اس کے جواب میں لکھا، میں نے سرفراز کو کہا اور دوسرے ٹیپو کو کہا کہ بھائی دیکھو یار 21 اور 22 کو کوئی ایسی آئی اہل سنت و جماعت کی جب میٹنگ ہی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو ہم نے جواب لکھا، ہماری تمام تر کاوشوں کے باوجود ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی جس میں وزیر داخلہ کی اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات کا ذکر ہو، کیونکہ ایسی میٹنگ ہوئی نہیں۔ اگر کمیشن کے پاس اس سلسلے میں کوئی ایسی پریس رپورٹ موجود ہے تو وزارت داخلہ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ جواب دیا جا سکے۔ تو انہوں نے تصویر بھیج دی، صرف تصویر بھیجی، اخباری رپورٹ نہیں تھی کوئٹہ سے۔ وہ اخباری جو تصویر تھی وہ میری ملاقات تھی جہاد کونسل کے اکابرین کے ساتھ۔ اس پہ ہم نے جواب لکھا، وزارت داخلہ کو بھجوائی گئی اخباری تراشوں اور تصاویر کے حوالے سے ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نہ تو اخباری تراشوں اور نہ ہی تصاویر سے کسی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ نے مولانا لدھیانوی کی سربراہی میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات کی۔ ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے، جیسا کہ بارہا آپ کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے دفاع پاکستان کونسل۔ آگے ہم لکھیں، وزیر داخلہ نے اس تاریخ کو دفاع پاکستان کے کونسل کے ایک وفد سے ملاقات کی، جو کہ اخباری تراش آپ کی طرف سے بھیجے گئے اخباری تراشوں سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے۔ دفاع پاکستان کونسل 2009 میں وجود، وہ جو میرے خلاف ایک الزامات جی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن 2009 میں معرض وجود میں آیا۔ اس میں مسلم لیگ کاف، JUI، جماعت اسلامی، MDM، جمعیت علماء پاکستان اور کئی اور دینی اور سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں، اور وہی گروپ مجھے ملنے آیا تھا۔ مگر بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی اہم دینی اور سیاسی جماعتوں کا الحاق ہے۔ یہ 2009 میں معرض وجود میں آیا اور 2011، 12 اور 13 میں انہوں نے بڑے بڑے جلسے پاکستان کے طول و عرض میں کیے۔ بعد ازاں بہت ساری معروف شخصیات جیسے کہ جنرل حمید گل، شیخ رشید اور اعجاز الحق بھی اس کا حصہ رہے۔ تو یہ کوئی پروسکرائب، میں نے کئی میڈیا کے چینلز پہ دیکھا، میں پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو ملا ہوں، بار بار کانٹرڈکشن کے باوجود۔ دفاع پاکستان کونسل از ناٹ اے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن۔ مسلم لیگ کاف اس میں موجود ہے۔ مجھے یہ کہا گیا مولانا سمیع الحق جو آج کل اس کے چیئرمین ہیں کہ ہم آپ کو شناختی کارڈوں کے حوالے سے 8 کے 10 رکنی وفد ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ آ جائیں۔ سو آئے، اسی پہ بات ہوئی۔ آگے میں نے مزید وضاحت کی، وزارت کو اس بات کے پہلے سے قطعاً اطلاع نہیں تھی کہ اس وفد میں کہ مولانا لدھیانوی بھی اس وفد کا حصہ ہوں گے، جس نے وزیر داخلہ سے شناختی کارڈ کے وقت کے مسئلے پر وقت مانگا ہے۔ ایک یہ
مگر آگے میں لکھا ہے وہ پڑھتا ہوں. اب ایک 8 رکنی وفد آئے مجھے ملنے، اور اس میں یہ بھی ہوں تو میں یہ کہوں کہ یہ نکل جائیں. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دفاع پاکستان کونسل کا تھا، اور جیسے کہا گیا کہ وہ تو چپ کر کے بیٹھے رہے. مولانا سمیع الحق نے میرے سے بات کی، اس میں آتا ہوں، مگر میں آگے لکھا ہے ریکارڈ کے لیے. اس بات کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ سن 2013 میں مولانا لدھیانوی نے عام انتخابات میں الیکشن لڑا. اس موقع پر نہ تو اس وقت کی حکومت جو آج بہت شور شباب، ٹھیک ہے کیئر ٹیکر میں انہی کی حکومت تھی نا، پیپلز پارٹی والوں کی، نہ الیکشن کمیشن اور نہ ہی پاکستان کی کسی عدالت نے اس ضمن میں کوئی اعتراض اٹھایا. یہ میں اگلا سینٹنس خود، یہ تو ان کو بھیجا، انہوں نے 20 جلسے کیے الیکشن کے وقت. مزید برآں الیکشن ٹریبونل نے یہاں سے جیتنے والے مسلم لیگ نون کے منتخب ممبر شیخ اکرم کو ڈی سیٹ کیا اور مولانا لدھیانوی کو باقاعدہ ممبر نیشنل اسمبلی قرار دے دیا. اس فیصلے کو پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ نے سپریم کورٹ میں اسٹے لیے ہوا ہے، اینڈ دیٹ از ویئر دی ایشو از اسٹیئنگ. تو مولانا، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میڈیا کی کئی انالیسز بہت سارا. مولانا لدھیانوی الیکشن لڑیں، تقریریں کریں، ایم این اے بھی منتخب ہو جائیں، مقابلہ تو پی ایم ایل این کر رہی ہے نا، تو کسی کو اعتراض نہ ہو. وہ ایک ایسے وقت میں مجھے میٹ کریں جس کی سربراہی یہ ساری سیاسی، اور اس پوچھا جائے جماعت اسلامی سے، میں جماعت اسلامی سے پوچھا جائے کہ وہ ساتھ کیوں لے کے آئے تھے، پوچھا جائے مسلم لیگ کاف کے، جے یو پی کے، اور وہاں لیڈران تھے، مگر نہیں، الزام مجھ پہ. اور الزام میں نے ڈیلیگیشن آف سنت والجماعت سے کیا. میں نے دفاع پاکستان کونسل وچ از ناٹ اے پرسکرائبڈ آرگنائزیشن، اس میں کیا ہوا 1 پوائنٹ ایجنڈا، شناختی کارڈ، اس میں بڑی بات ہوئی، ہماری کلیریفیکیشن. آپ کسی کی سٹیزن شپ ریووک نہیں، وہ بہت سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، شیڈیول 4 میں جو لوگ ہیں ان کی آپ سٹیزن شپ ریووک نہیں کر سکتے. مگر یہ جو شناختی کارڈ کے حوالے سے آئے تھے، یہ صرف شیڈیول 4 کے حوالے سے نہیں آئے تھے، باقی جو اس سے پہلے مجھے باقی پولیٹیکل پارٹیز مل چکی ہیں، جو سی این آئی سیز کی بلاکنگ کا مسئلہ تھا، یہ اس حوالے سے آئے تھے. مگر غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ جو شیڈیول 4 میں ہیں، شیڈیول 4 میں تو ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر کے پی کے بھی ہے. کیا میں اس کی سٹیزن شپ ریووک کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. سٹیزن وہ سی این آئی سی اور پاسپورٹ تو حسین حقانی کے پاس ہے، کیا کچھ وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے، کیا میں ریووک منسٹری آف انٹیریئر کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. اور بڑا مرحلہ ہے، میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ کورٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے اور لمبا پروسیجر ہے. تو وہ غلط فہمی ہوئی. شیڈیول 4 میں نے نکالا، علامہ ساجد نقوی بھی میرے آنے سے پہلے شیڈیول 4 میں تھے، ایک انتہائی قابل احترام شخصیت جس کو پتہ ہی نہیں ہے شیڈیول. میرے اس وزارت میں آنے سے پہلے پاکستان میں ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ شیڈیول 4 میں کتنے لوگ ہیں. پاکستان کے ریکارڈ میں نہیں تھا کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن پاکستان اندر 88 کتنی ہیں اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے ریکارڈ بھی نہیں تھا. یہ ہم نے آ کے کرایا. میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور بہت سے سیکورٹی کے حوالے سے انیشیٹو لیے، اقدامات لیے. میں نہیں کہتا کہ سارے کام ہو گئے ہیں، بہت سے ہوئے ہیں، بہت سے رہتے ہیں. مگر میں نے سر نیچے کر کے، سیاستدان بن کے نہیں، پاکستان کا ایک محب وطن شہری بن کے، سر نیچے کر کے
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کسی کا حساب برابر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس مسئلے میں نے اعتراض کیا. جنہوں نے 5 سال اس ملک کا تہیہ پانچا کیا, جن کے دور میں بڑے ذرا میں ریکارڈ آپ کو بتاتا ہوں, یہ آفیشیل ریکارڈ ہے. دو ہزار 6 میں سال میں 1444 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے, 1444. 2007 میں 1820. 2008 میں 1575. 2009 میں 1938. 2010 میں we touched 2000, وہ جو میں کہتا ہوں 5-6 روز ایوریج. 2061, اس وقت دھماکہ ہونا خبر نہیں تھی, دھماکہ نہ ہونا خبر تھی. کیوں نہیں کسی سے جواب طلبی کی گئی؟ پوچھا گیا. دھماکے ہوتے تھے, کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. اسلام آباد میں جو ایک سال میں جو جانے, اسلام آباد کے اندر, میں اونچا نہیں بولتا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اس سال پہلی دفعہ 2016 میں ہم 1000 سے, ہمارے دور میں بھی 1000 سے زیادہ تھے, پچھلا ذرا بہتر تھا 1139 آفٹر دی نیشنل ایکشن پلان. یہ پچھلے 10 سالوں میں لوسٹ تھا, پچھلا سال نیشنل ایکشن پلان کے بعد. اس سال ہم آخری مہینے کے آخری 10-12 دنوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے اونلی 754. مگر مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بہت زیادہ ہیں, مگر ان میں ود نو لاس آف لائف وہ 476 ہیں, ود لاس آف لائف 278 ہیں, مگر ود مور دین 5, جس میں لاس آف لائف مور دین 5, 50, 60, 70, 100, وہ 20 ہیں. ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. جیسے میں نے کہا, جو کامیابی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ اس نے کیا, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا کریڈٹ ہے. میں نے کبھی اس پہ ریکارڈ سیٹ نہیں کیا. میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب میں بالکل وضاحت کروں گا. نیشنل ایکشن پلان بھی, انٹرنل سیکیورٹی بھی, کراچی آپریشن کس نے شروع کیا, کون آگے لے کے گیا, نیشنل ایکشن پلان کے کیا ایشوز ہیں, پروونسز کی کہاں کمزوری ہے. 10 سے زیادہ پروونسز کے بارے میں ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ سندھ یہ کر رہی ہے, KPK یہ کر رہا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا, آج بھی نہیں کہتا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بار بار سیکیورٹی تھریٹ کے الرٹس کے باوجود کراچی ایئرپورٹ کا حادثہ ہو گیا. گیٹ تک بتایا گیا کہ اس گیٹ سے داخل ہوں گے, اسی گیٹ سے داخل ہوئے. KPK میں آرمی پبلک اسکول کے 3 انٹیلیجنس ایکسرپٹ شیئر کیے. وہ جیل, بنو جیل کے اس دن بھی دیا کہ جی یہ ہونے والا ہے, آج ہونے والا ہے, اس حد تک دیا. مگر میں نے کبھی تنقید نہیں کی. میں نے کبھی نہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ کو آگے کرو یا پیچھے کرو. جن کے دور میں یہ لاس آف لائف 2007 سے 2013 تک یہ تقریباً 10,000 سے زیادہ انسیڈنٹس ہیں, یا 10,000 کے قریب انسیڈنٹس ہیں. اس وقت یہ جو آج بڑا چل ملاتے ہیں وہ کیوں نہیں بولے؟ اسلام آباد کے اندر ایک خون برپا ہو گیا. میریٹ میں کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ اس کا دنیا میں کیا پیغام کیا؟ یہ کچہری چوک میں جو کچھ ہوا آپ کو اندازہ ہے؟ یہ اس ہوٹل میں, مجھے ریسٹورنٹ یاد نہیں ہے, ریڈ زون میں اٹالین ریسٹورنٹ ہے, مطلب ڈپلومیٹس پہ حملے ہوئے اسلام آباد کے اندر. اس وقت ان کا ضمیر اور خمیر نہیں جاگا, مگر الحمدللہ میرا ضمیر اور خمیر زندہ ہے. میری ذمہ داری جو ہوگی میں سب سے پہلے اسے, میرے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے, میرے لیے کوئی عہدہ اہم بات نہیں ہے. میں نے سیاست عہدوں کی خاطر نہیں کی, میں 35 سال سے سیاست میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا ضمیر مطمئن ہے, کیونکہ میں نے
پیسے کو ذریعہ سیاست نہیں بنایا. میں نے کوئی ایل این جی کا کوٹا نہیں لیا, میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی, میں نے کوئی پیٹرول پمپ نہیں لگایا, میں نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی. میں کوشش کرتا ہوں, میں عقل کل نہیں, عقل کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں, جن لوگوں کو تکلیف ہے مجھ سے وہ یہ ہے کہ جو 5 سال سے ایک طوفان بدتمیزی اس ملک کے خزانے سے ہوا, وہ کیسز مجھے ورثے میں ملے ہیں جسٹس افتخار چودھری کے ذریعے. یہ کہتے ہیں میں روک دوں, میں نہیں روکوں گا. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں, اس قوم کے سامنے جواب دوں, میں نہیں روکوں گا. ایان علی کا کیس, ہاں ڈاکٹر عاصم, ان میں جرت ہونی چاہیے نا, جن سے ان کو پتا ہے کہ کہاں سے ہوا, اس پہ ان میں جرت نہیں ہے الزام لگانے کی. الزام مجھ پہ لگاتے ہیں. میں نے یہاں کھڑے ہو کے 2 دفعہ کہا ہے, اور اس وقت ڈی جی رینجرز موجودہ سی جی ایس کو فون کر کے کہا کہ کرپشن آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. میں ریکارڈ پہ نکالتا ہوں, آپ کے سامنے میں نے 2 دفعہ کہا ہے, اس کو نیب پہ دیں. آگے ڈاکٹر عاصم جانے, نیب جانے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ میں نے کہا ہے. اگر مجھے دشمنی ڈاکٹر عاصم سے یا پیپلز پارٹی سے ہوتی میں نہ کہتا, مگر مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف ہے. جس دن ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوا, میں لنڈن تھا. میں نے جو اس وقت ڈی جی رینجرز سے بات کی, وہ گواہ ہیں, میں گواہ ہوں, اللہ تعالیٰ کی ذات, اور پرائم منسٹر سے میں نے اس کو شیئر کیا, اور شاید آرمی چیف جنرل رحیل شریف سے بھی شیئر کیا. مجھے کچھ چھپانا نہیں ہے. میں نے آؤٹ آف نتھنگ کوشش کی ہے کہ سیکیورٹی کا یہ جو فریم ورک ہے یہ مضبوط ہو, اور یہ اس کا ریکارڈ ہے. اگر اب یہی فیصلہ ہونا ہے, اب یہ ایک اس پہ بحث کریں گے, میں ایک اسپیکر کو کہوں گا کہ آپ کھول دیں بحث. اگر یہ بحث ہونی ہے کہ کس کا کتنا کردار ہے, تو میں اس کے لیے تیار ہوں. میں سب سامنے رکھوں گا کس کی کمزوریاں ہیں. اب اگر فاٹا ریفارمز نہیں ہوتے اور وہ کمپلیکیٹڈ ہے تو میرے متعلقہ تو نہیں ہے. ریپیٹریشن آف ریفیوجیز منسٹری آف انٹیریئر کے متعلق تو نہیں ہے. 10 سے زیادہ چیزیں جو صوبائی حکومت, وہ میرے متعلقہ تو نہیں ہے. اس نیشنل ایکشن پلان میں جو 4 منسٹری آف انٹیریئر کے متعلق ہیں, میں پڑھ کے جب ریکارڈ سامنے آئے گا, اس میں سب سے زیادہ پروگرس ہے. تو اب یہ سامنے آنا چاہیے کہ کس کا کیا کردار ہے. مگر مجھے تو افسوس یہ ہے کہ مجھے کہا غلط بیانی. ہاں, یہ بھی کہا گیا کہ ادھر سنت والجماعت نے جلسہ کیا. آگے میں نے وہ پڑھا ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ کہا گیا کہ جلسہ تو ہوا ہے مگر انہوں نے انکار کیا. میں نے انکار نہیں کیا جج صاحب. میں نے کہا ہے کہ سنت والجماعت نے نہ درخواست دی, سنت والجماعت نے نہ ان کو اجازت دی گئی. ایک مقامی تنظیم ہے شہداء کانفرنس, اور یہ میرے دور سے نہیں, یہ ریکارڈ میں نے سارا نکال لیا ہے, سپریم کورٹ سے سامنے پیش کروں گا. 2010 میں یہ شہداء, سب سے پہلے ان کا ہوا پریس یہاں جو پریس کلب 2010 میں, اس کے بعد 2011, اس کے بعد 2012, اس کے بعد 2013, مطلب یہ سارے ہمارے سے پہلے. اور انتظامیہ چونکہ ایک روایت تھی, مقامی تھے, کسی ریکارڈ میں جماعت سنت والجماعت نہیں ہے. 2015 واحد ہے کہ جس میں انہوں نے کوئی ادا دی. اس دفعہ بھی اسی مولانا صاحب نے درخواست کی اور اسے اجازت کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے اہل سنت والجماعت کو. یہ تو میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ جماعت سنت والجماعت کے نام سے نہ درخواست آئی, نہ جماعت سنت والجماعت کو اجازت دی گئی. مقامی ایک مسجد کے ہیں, وہ پچھلے 6 سال سے کرا رہے ہیں, تو انتظامیہ نے اس کے مطابق دے دی. ایک روٹین میں وہ وزیر داخلہ سے تو نہیں پوچھتے.
کہا جاتا ہے ان کو دی اور پی ٹی آئی کو 2 دن بعد پی ٹی آئی کو دے دی. پی ٹی آئی کو اس دن روکا جب وہ اسلام آباد بند کرنا چاہتے تھے. جلسے کے لیے آئے تو سب کچھ فیسیلیٹیٹ کیا, رکاوٹ تو نہیں ہے. تو انتظامیہ نے اجازت اپلیکیشن کے بعد دی جو پچھلے 6 سال سے دی جا رہی ہے. مینڈیٹ جو میں نے دیکھا, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مینڈیٹ جو اس کمیشن کو ملا تھا وہ کوئٹہ انسیڈنٹ پہ تھا. 5 سوال میں نے آپ رکھے اور میرے جواب, اس میں اگر کوئٹہ کوئی ذکر ہے تو مجھے بتائیں. جو مجھے غلط بیانی کا کہا جا رہا ہے, اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی, جہاد پاکستان جہاد کونسل, دفاع پاکستان کونسل جو پیپلز پارٹی کے دور میں بنی, جس کے جلسے بڑے بڑے ہوئے, ان نے مجھ سے مانگا, ان کو میں نے دی. ہاں مولانا لدھیانی میں نے ایکسیپٹ کیا ہے. وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. مولانا سمیع الحق صاحب نے میرے سے بات کی, 1-2 اور لیڈروں نے بھی بات کی شناختی کارڈوں کے سلسلے. تو میں نے کون سی غلط بیانی کی ہے؟ مگر ایک تھپا لگ گیا اور سپریم کورٹ کے ویب سائٹ سے لگا. میں انتہائی گناہگار شخص ہوں, مگر جیسے میں نے کہا کہ میں نے سیاست میں نے چھوٹی موٹی عزت کمانے کے لیے کی ہے. میں نے نہ اس کو ذریعہ معاش بنایا ہے, بلکہ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی. میں نے اس ملک کے ایک ایک پیسے کا دفاع کیا ہے, اس کی حفاظت کی ہے. میں نے آج تک وہ سامنے نہیں لے کے آئے. اگر چاہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو تو کریں گے, پر وہ میری ذمہ داری تھی, کوئی احسان نہیں تھا. تو میرے لیے یہ انتہائی تکلیف نہ, جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو مجرموں کو بھی سایہ اور سکون دیتا ہے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائیں. مگر اب جو میں اصل بات کرنا چاہتا تھا, ہاں مجھے یہ بار بار کہا گیا, آج بھی کہا گیا پریس کانفرنس نہ کریں, مگر جب میں نے یہ کہا کہ پھر میں استعفیٰ دے کے کروں گا تو پھر اب بات آگے بڑھی. میرے لیے وزارت اہم نہیں ہے, میرے لیے میری عزت اہم ہے, اور میں اپنی عزت کا دفاع کروں گا اور حفاظت کروں گا. اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کی عزت ہے اور ہونی چاہیے, سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, بلکہ سب سے بڑھ کے قابل احترام ہیں, مگر اس محترم سپریم کورٹ کے جج کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے سامنے جو پیش ہو رہے ہیں ان کی بھی عزت ہے. سپریم کورٹ تو مقام انصاف ہے, اگر کوئی اسے مقام تضییق بناتا ہے تو مجھ سے تو نہیں چپ رہا جائے گا, بالکل نہیں چپ رہا جائے گا. اور یہی چیز آج میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ جو دوسرا رخ ہے جو سامنے نہیں آیا, تو اس پہ پھر اتفاق ہوا, کیونکہ جو نیچے افسر ہیں, ینگ آفیسرز ہیں, منسٹری ہے, ان کی عزت کا تحفظ بھی میری ذمہ داری ہے. تو جو کچھ آ گیا پریس میں وہ تو ٹھیک ہے, حالانکہ میرا یہ موقف ہے کہ مجھے اور وزارت کو اور حکومت کو اس کے جواب, کیونکہ یہ کیس سب جوڈس ہے, ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا, ان کی رپورٹ ہے. اور جیسے میں نے کہا 3 ہفتے یہ بیٹرنگ جاری رہے گی. تو ایک تو میری التجا ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ سنا جائے جلد سے جلد. چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ نئے چیف جسٹس کوئی وقت نکال کر اس انتہائی میں, کیونکہ یہ مسئلہ صرف میری ذات یا وزارت داخلہ یا حکومت کا نہیں ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. اور ایک اور رخ بھی ہے سپریم کورٹ کے سائے کی, سائے مقام انصاف. دوئم, خواہ نیشنل ایکشن پلان ہے, خواہ سیکیورٹی پالیسی ہے, خواہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, میں سپریم کورٹ کے اندر, پریس کانفرنس میں, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, کوئی پلیٹ فارم آپ بتائیں,
میں حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ حقائق پھر کس نے کتنا کچھ کیا. فوج نے اتنا کیا، سول قیادت نے اتنا کیا، اٹس گوئنگ ٹو بی نو ہولڈز بارڈ. صوبائی حکومتوں نے یہ کیا، وزارت داخلہ نے یہ کیا. پھر وہ کھلی ہوگی قوم کو. اب ہم سچ بتائیں. تھنگز آر گوئنگ بائی ڈیفالٹ، کیونکہ میں خاموش ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سر نیچے کر کے پاکستان کی سیکیورٹی زیادہ اہم ہے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب یا دوسری بچہ پارٹی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر جگہ میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں، مگر پھر میں نیشنل ایکشن پلان ان 2.5-3 سالوں کا جب وہ ریکارڈ سامنے لاؤں گا. آخری میرے پوائنٹ، آپ فیصلہ کریں یار. کہ مجھے 5 سوال کیے گئے، اس میں آپ ذرا مینڈیٹ تو نکالیں اس کمیشن کا. کوئٹہ انسیڈنٹ مجھے سوال دیے گئے، اس میں کوئٹہ انسیڈنٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اور جو میں جواب دے رہا ہوں ریکارڈ پہ ہیں، سب کچھ ریکارڈ پہ ہے. مجھے کہا جاتا ہے وزیر داخلہ سے کوئٹہ کا کون سے سوال پوچھا گیا جو میں نے غلط بیانی کی. ہمارے انٹیریئر سیکٹری کو گھنٹوں کے حساب سے این سی نیکٹا کو 4 گھنٹے، اس میں صرف چند منٹ کوئٹہ کے بارے میں پوچھا گیا. سیکٹری انٹیریئر کا بھی یہی حال. تو پہلے تو ذرا یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ کمیشن کوئٹہ انسیڈنٹ کے بارے میں تھا یا اور دوسری چیزوں کے بارے میں. مگر یہ اور دوسری چیزیں میں آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے لے کے آؤں گا. ایک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کو بھی اور جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، میں انشاءاللہ ہر چیز کا جواب سپریم کورٹ کے سامنے پیش کروں گا. میں جو اس کمیشن میں ہوا اور جو آپ کی مہربانی، میڈیا کی مہربانی سے 1 وے چیز میرے خلاف چلی، وہ تو ہو گئی. اس عدالت کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوا، وہ بھی میں آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے لاؤں گا. جب میں کہتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وزارت داخلہ. اور تیسرا، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر اس عہدے پہ ہوں، عہدے عزت کے بغیر تو پھر ایک لعنت سے کم نہیں. مگر پاکستان کی قوم جانتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اینڈ لیٹ دس بی دا چیلنج. آئی ایم گوئنگ ٹو فیس اٹ ایوری ویئر. اور اگر یہ سمجھا گیا کہ میرا موقف غلط ہے، میرے موقف میں وزن نہیں ہے، آپ فیصلہ کریں، قوم فیصلہ کرے، سب سے بڑھ کر عدالت عظمی فیصلہ کرے کہ میرے دلائل میں وزن نہیں ہے. میں جیسے بات کی کہ یہ اوٹ پٹانگ بات کرنے والوں کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. جن کے میگا سکینڈلز ہوئے، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اس وقت تو ان کی ضمیر نہیں، خبیر نہیں جاگا. 8,000 سے زیادہ، تقریباً 9,000 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے 5 سال میں. اس وقت تو کوئی کلرک بھی اپنی پوزیشن سے علیحدہ نہیں ہوا، کوئی سیکیورٹی پالیسی نہیں بنی، کوئی نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا، کوئی ضرب عضب نہیں. آخری میں کہہ چکا ہوں، مگر یہ ضرب عضب فوج کی اور بہت ساری، مگر فوج کی پناہ قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بڑی مشکل جنگ مکمل نہیں جیتی. ایریا کلیئر ہو گیا، مگر کچھ دشمنان ابھی موجود ہیں. میں آئندہ ریکارڈ لاؤں گا جون کے مہینے کا، جون 2014، جب انڈر دا پرائم منسٹر بہت فریکوینٹ ہماری میٹنگز ہوئیں.
4-5 सिविल और मिलिट्री अंडर द प्राइम मिनिस्टर, 4-5 उसमें बाकी अफराद थे, 4 थे शायद मेरे समेत। ज़रब अज़ब का फैसला मुश्तरका हुआ। जनरल रहीस शरीफ ने बड़ा अच्छा अपना दौर गुजारा, आज वो रिटायर हैं, सो आपको उनसे एक्सेस हो सकता है, मगर मैं रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूँ। मैंने उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन रखी, कंडीशन नहीं मगर मैंने कहा जी कि इसका फैसला करने से पहले हमने 1 तारीख के फलां दिन से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होगा, फिर वो अफगानिस्तान इलेक्शन आ गए तो 1-2 दिन बौखर करना पड़ा, मगर जब हमने ये फैसला कर लिया कराची ऑपरेशन के बाद, कराची के वाक़े के बाद सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया कि अब ऑपरेशन इज़ द ऑप्शन। तो तैयारी शुरू हो गई, मोबिलाइजेशन शुरू हो गई और बहुत सारी चीज़ें। मैंने उसे कहा जी कि नहीं, अगला स्टेप डिबेट तब होगी इसके तरीक़ाकार की ऑपरेशनल, जब, क्योंकि 2 ऑपरेशन से पहले हो चुके थे, सवात और साउथ वजीरिस्तान, अब ये चीज़ें सामने आ जानी चाहिए। मैंने कहा दोनों बड़ी कामयाब हुई अल्लाह ताला के करम से और हमारी फ़ौज की बेपनाह प्रोफेशनलिज्म और कुर्बानियों से, मगर दोनों, ये रिकॉर्ड मैंने सामने रखा, मैंने कहा दोनों मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद जो इंसिडेंट्स एंड टेररिस्ट इंसिडेंट्स, दे हिट द रूफ। ये मेरे अल्फाज मुझे कल से याद है। 1900, 1800, 2000 तो पाकिस्तान के अंदर एक क़यामत बर्पा हो गई। तो इसका बैकलैश आएगा। पुलिस मुकम्मल तौर पे बर्दाश्त बैकलैश नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत काम करते हैं बेचारे, मगर दे आर नॉट इक्विप्ड एंड ट्रेन टू फाइट टेररिज्म। तो पहले 1-2 साल मुझे 3rd टियर में फौज चाहिए। ये आज मैं पहले आपके सबसे पहली दफा आपके सामने, मगर और बहुत सी चीजें मैं अब सामने रखूंगा। अगर तनकीद होनी है तो फिर सब चीज सामने आनी चाहिए। तो जनरल राहील शरीफ ने कहा चौधरी साहब वो हमारा तो सारा कुछ उन बॉर्डर्स पे है, इधर हमें बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट की जरूरत होगी। मैंने कहा जी उससे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान के तूल वर्ज में है। अगर हमने यहां से इनको भगाया और पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी की वबा आम हो गई तो हमारे अवाम को कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर उस पे सिविल और मिलिट्री की आदत बैठी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बैठी विद एमओ डायरेक्टरेट, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जनरल राहील वेंट दी एक्स्ट्रा माइल टू लिसन टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, और बावजूद इसके कि उनको ज्यादा से ज्यादा कुव्वत की जरूरत थी उधर, हमने एक इवॉल्व किया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। उस वक्त DG-MO जनरल आमिर रियाज थे, जो अब कोर कमांडर सदर्न कमांड, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MO। 33,000 military was put at the disposal of Ministry of Interior. 3rd line of defense, 2nd line of defense, civil armed forces, 1st line of defense, police. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने किया इंटेलिजेंस कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन देमसेल्व्स विद सिक्योरिटी एजेंसीज विद द प्रोविंसेस। ये 7,700 की मैं बात कर रहा हूं, इसके पीछे कोई आया तो किसी ने हुआ। जो वाकयात हो गए उस पर तो बहुत शोर शराबा हुआ। जो प्रीएम्प्ट हो गए, 20,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए और उसकी ओवरवेलमिंग वो 90% पुलिस के जरिए हुए। और एक लंबी लिस्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर ये मिलजुल के हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक एक किरदार अब मैं कौम के सामने रखूंगा, क्योंकि अब ये चैलेंज किया जा रहा है। पहले मैं इसलिए नहीं करता कि मैंने असेंबली में भी कहा कि जब ये नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि इसकी जो सक्सेसेस हैं वो आप लें, इसकी जो फेलियर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी। उन्होंने कोई ज़्यादा सीरियसली इस बात को ले लिया, अपोजिशन ने, तो इसकी वजाहत की ज़रूरत है। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, और जैसे मैंने कहा कि हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे मैं इस रिपोर्ट को भी चैलेंज करूंगा। जो कुछ रिपोर्ट नहीं हुई वो भी कौम के सामने रखूंगा,
اور منسٹری آف انٹیریئر کی، آرمڈ فورسز کی، گورنمنٹ کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو کارکردگی ہے، پروونشل گورنمنٹس کی جو کارکردگی ہے اور جو نہیں ہے، وہ بھی قوم کے سامنے رکھوں گا. بہت بہت شکریہ. بس ایک پلیز. جو لوگ موجود ہیں جن کے خلاف اربوں روپے لوٹنے کے الزامات ہیں، ان کے خلاف او اے آر والے کو فوری اٹھاؤ یار. سوری جی میرے بھائی پلیز، آپ نوجوان آدمی میں ہو گیا. میرے بھائی آپ سمجھیں کہ منسٹری آف انٹیریئر احتساب کا ادارہ نہیں ہے. یہ سمجھیں پلیز، آپ سب نوجوان ایجوکیٹڈ. یہ میرا کام یار آ جاؤ آرام سے اس کو اوپر کر دو یار. یہ میرا کام احتساب کرنا نہیں ہے. میرے ماتحت ایک ادارہ ہے ایف آئی اے جو بہت ساری کیسز کی انکوائری کرتا ہے. اس کا جو موڈس آپرینڈی ہے وہ بھی سامنے ہے، قانون کے مطابق ہے. میں نہیں کہتا کہ ایف آئی اے ان کے خلاف اپنا وہ کارروائی شروع کر دیں. وہ کارروائی نہیں، اس کے پرووائڈیڈ فار ان دا رولز ہے. میں جو بات کرتا ہوں پیچھے انکوائریز آ کے پیچھے دور میں رک گئی تھی، عدالت نے فیصلے کیے جنہیں ہم میگا سکینڈلز کہتے ہیں. میں نے یہ کیا اور جس پہ دوسری طرف سے طوفان برپا ہو گیا کہ یہ رکنی چاہیے. کہاں انہوں نے سفارشیں نہیں کرائیں. میں نے اس کو آگے بڑھایا اور تقریباً 90% اس وقت کیس ہم نے عدالتوں میں مکمل پروسیکیوٹ کر کے پہنچا دیے. یہ میری ذمہ داری ہے اور اسی کی تکلیف ایک پارٹی کو ہے. ایک بات، ایک ماڈل کی بات کرتے ہیں، اس کا کیس میرا نہیں ہے، منسٹری آف انٹیریئر یا ایف آئی اے کے نہیں ہے، وہ منسٹری آف فائنینس کا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ریکمنڈیشن ٹو پٹ آن ای سی ایل ہمیں اداروں سے آتی ہے، اختیار ہمارا ہے. ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی جنرل مشرف کو تو باہر جانے دیا. جنرل مشرف کو جو ان کا اپنا ٹرائل کورٹ تھا اس نے آرڈر دیا، ہم نے نہیں جانے دیا. ہائی کورٹ نے آرڈر دیا، ہم نے نہیں جانے دیا، اپیل کر دی. سپریم کورٹ نے اجازت دے دی اور ویسے بھی ہم نے 2.5 سال اس کو رکھا. ایان علی کو 4-5-6 مہینے، بٹ ناٹ ایٹ دا بیہیسٹ آف دا منسٹری آف انٹیریئر. جو ریلیونٹ ایجنسی ہے ایف پی آر، اور وہ ان اداروں میں شامل ہے جن کی ریکمنڈیشن پہ ہم لوگوں کو پہلے ہم دیکھتے ہیں. کمیٹی بنی ہوئی ہے اور ابھی 5-6 مہینے ہو گئے. جنرل مشرف کے 2.5 سال لوگوں کو نظر نہیں آتے، وہ ای سی ایل پہ رہے. نیچی والی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. کہتا جی انہوں نے جانے کی اجازت دے دی. 6 مہینے کے بعد وہ ویسے بھی 3 سال کا میں نے رکھا ہے، اپلائی ہو جاتا ہے. جو ماڈل ہے اس کے خلاف الزامات ہیں. وہ الزامات میں نے نہیں لگائے، میں نے اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا. اور وہ الزامات 5 کروڑ ہی ہے نا، اور صرف 5 کروڑ کے نہیں ہیں، پولیٹیکل اور دوسرا نیکسس ہے. جس دن میں نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ چیزیں بتائیں، مجھے کہا جی ان کے خلاف ہم عدالتی کارروائی، نوٹس، وہ کیا ہوتے ہیں لیگل نوٹس. ان سے پوچھے تو یہ بڑے شور مچاتے ہیں، مجھے لیگل نوٹس بھیجیں، پھر جو کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے میں عدالت کے سامنے رکھ دوں گی. آج آپ کی پریس کانفرنس کا مین فوکس تھا کہ ڈی پی سی کے لوگ آپ کو ملے، جس میں ایک جو ڈیلیگیشن کا حصہ تھے نظامی صاحب، ذرا تھوڑا دور رکھیں یار، بالکل آپ جس میں ایک ڈیلیگیشن کا حصہ مولانا مولانا دریانی بھی تھے. اگر اس بات کو مان لیا جائے تو منسٹری آف انٹیریئر کو کیا پتہ نہیں چلتا
اور اگر اس بات کو مانی جائے تو کل طالبان چیف کسی ڈیلیگیشن کے حصے کے طور سے آپ تو کل کیا جی؟ میرے بھائی ذرا مان کیا لیا جائے. میں جب کہہ رہا ہوں تو آپ نہیں مانیں گے تو اور کیا ہوگا؟ مجھے ملنے آئے, میں قبول کر رہا ہوں, تو ماننا یا نہ ماننے کا کیا اصول ہے؟ مگر مجھے صرف یہ بتائیں, میں نے آپ سے پہلے پوچھا, پہلے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ تو الیکشن لڑ چکے ہیں, اس وقت کیوں نہیں بولا اور آپ کیوں نہیں بولے؟ اس وقت جلسے اتنے ہی, اس وقت تو کسی کو نہیں لگا یہ الیکٹ ہو گیا ہے میں نے, اس وقت آپ نے کیوں نہیں کسی کی؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ مولانا سمیع الحق کے متحدہ دینی نہیں جی نہیں متحدہ دینی محاذ کے تحت الیکشن لڑ چکا ہے. اور دوسرا میں یہ بتاؤں, طالبان پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے, متحدہ دینی محاذ یا دفاع پاکستان کونسل نہیں ہے. نمبر 2. تیسرا, ذرا یہ بھی دیکھ لیں, ہر چیز مجھ پہ نہ چلا لیں. یہ قانون جو ہے اس کا شیڈیول 4 پہ, مجھے یہ تو نہیں کہتا کہ جو شیڈیول 4 پہ ہے, میں آپ کو نام 2 دے چکا ہوں, جا کے پہلے سی ایم کے پی کے سے پوچھیں کہ کیوں شیڈیول 4 میں ہے. شیڈیول 4 کا قانون میں نے ایک ایک کر کے دیکھا ہے, وہ یہ تو نہیں کہتا کہ بس اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, اس کے ملنے ملانے وہ نہیں ہے. یہ قانون کی کمی بیشی ہے, وضاحت نہیں ہے اتنی. وہ مولانا سمیع الحق کے ساتھ آ گیا تو اتنا کون بڑا الزام ہو گیا, اور یہ اتنا بڑا فوکس نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تمام بات کا فوکس یہ ہے. میری تمام بات کا فوکس کچھ اور ہے. جی سارے ظافر صاحب بہت کر لیا جی, اب شکریہ. نماز کا ٹائم ہے. تو سر ایک بریف کوشچن ہے, آپ نے 5 سال کی روزگار کو بتا دی, سرے مال کا آپ نے ذکر نہیں کیا, LNG کا ذکر نہیں کیا, اور گیس کے سپرد ہو گیا لیڈرشپ کا ذکر نہیں کیا. سوال میں سمجھ سوال چھوڑیں, آپ بتا سکیں گے کہ دور رکھیں نا, ذرا دور رکھیں. گورنمنٹ نے نیب کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا ریکارڈ کیا؟ سب بتاؤں گا, مگر میں ایک بات یہ کر دوں کہ سابقہ چیف منسٹر سندھ بھی سیاست کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے پوری کوشش کی. موجودہ چیف منسٹر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بردباری سے اور بڑی رسپانسبلٹی سے یہ کر رہے ہیں. یہ معاملہ اسی طرح چلنے دیں. ہاں سیاسی بات ضرور ہوگی. ہاں یہ آپ نے بات کی, اب سوال آپ نے کر دیا, پھر کہیں ایک وہ بچہ جو اس کے منہ میں آتا ہے اسے کہلاتے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تضحیق کی جائے. اب وہ پاناما لیکس اس طرح, تو ایک دن وہ پیناما لیکس کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار کاش اس بچے کو سمجھائے کہ اس پیناما لیکس میں ان کی والدہ محترمہ کا بھی نام ہے. ان کے والد صاحب, وہ اگلے دن بات ہو رہی تھی کہ مے فیئر فلیٹس میں یہ نہ ہوا, یہ کیوں ہوا, تو میں نے اس کا پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میرے لیے یہ سننا بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک سرے محل نہیں ہے فرانس میں جو ہے, دبئی میں جو ہیں. اگلے دن حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرا تو لندن میں اس کو اب بات جائے گی اس پہ, اور اس کی بات سنتی ہے اور میڈیا میں پھر وہ پکرز چلتے ہیں اور اس کی تشہیر ہوتی ہے نا. پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق ہو, اور جب اس قسم کے بیانات ہو تو لوگوں کو گریبان ضرور دکھائیں, تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا. بہت شکریہ.